ये मेरे सामने जो लोग खड़े हुए हैं स्टेज के सामने, बड़ा मेहरबानी यहाँ से जगह छोड़ दिए, हम वो देखेंगे, ठीक है? आप लोग मेरे एक शाम यहाँ एक मेहमान था, लेकिन मेजबान की गैर हाजिरी में ये काम मुझे सौंपा गया है, तो जिसकी मुझे बिल्कुल तैयारी मैंने नहीं की थी। मेरा मतलब मुझसे सवाल पूछे जाएंगे, तो मैं जहरा बस दरख्वास्त करूँगा कि मुझसे भी एक आधा सवाल पूछिएगा। आंगन टेढ़ा, तो ये आप भी पूछ सकते हैं। तो उसमें यह है कि चौधरी साहब तकरीब है, चौधरी साहब की याद में कर रहे हैं, और मैं ज़ाती तौर पर अरशद महमूद, मेरा शोबा मौसीकी है, मेज़बानी नहीं है। तो अगर कोई कोताही हो मेरी मेज़बानी में, तो आप तीनों हजरात और ख़वातीन और हजरत मुझे टोक भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। मेरा तारुफ थोड़ा सा ये है कि मैं भी फैज़ साहब, बहुत उनकी शफ़क़त और बहुत प्यार जो है मुझे नसीब हुआ, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। और एक और मेहमान हमारे जो है वो हमारे साथ ऑनलाइन होंगे, फ़खर आरिफ साहब, और अगर वो यहाँ तशरीफ़ लाते तो मैं उनसे गुजारिश करता कि आप हम सबका तारुफ करा दें, क्योंकि वो इस काम में माहिर भी है, और पिछली जो प्रोग्राम था उसमें भी इसी तरह ही मुझे सब्स्टिट्यूट के तौर पे मेज़बानी मिल जाया करती है। तो उन्होंने मेरे हिस्से का जो मैंने मेहमानों का तारुफ करवाना था वो इफ्तार भाई ने किया था, तो आज भी वो हमारे साथ है। अगर मेरी कोई कोताही होगी तो मुझे ज़रूर टोकेंगे और मुझे अच्छा भी लगेगा। तो सबसे पहला सवाल जो है मैं आप ही से करता हूँ। तो मेरी नज़र आपको इसलिए बाद में कह रहा हूँ क्योंकि उनसे वो मुझसे भी कुछ सवाल करेंगे। तो आप बताइए कि आपको ये शाम, और फिर फैसल की शख्सियत ऐसी है कि उनकी शख्सियत से भी लोग मोहब्बत करते थे, उनकी शायरी से भी, उनके मैनरिज्म से भी, उनकी गुफ्तगू के अंदाज से, तो वो तमाम चीज़ें हम शायद आपस में डिस्कस करें, और शायरी भी और तमाम उनकी जो बातें हैं उनको याद करें, आपके साथ शेयर करें। तो जी शुक्रिया। मैं मुख्तसरन दो छोटे छोटे कोशिश करूँगी, वाक़यात का जिक्र करना चाहती हूँ। एक जो आज सुबह हो अरशद, अब वो यू विल फाइंड दैट इंटरेस्टिंग। देखिए, अगर मैं अंग्रेज़ी बोलती हूँ ना तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरा आधा हिस्सा अंग्रेज़ है, आधा मेरा। तो कभी कभी मेरी माँ गालिब आ जाती है और कभी कभी मेरा बाप, तो लिहाजा प्लीज़ मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। तो आज सुबह क्या हुआ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि एक बहुत मुख्तसरन आपको बताऊँ। सुबह मैं जा रही थी एक दोस्त को खुदा हाफिज़ कहने, लेकिन वो नहीं मिली मुझे, लेकिन मेरे दिल में उसकी याद ताज़ा है और रहेगी। वो मेरी दोस्त हसीना है, लेकिन मुझे नहीं मिल सकी वो, लेकिन मैं उसको याद रखूँगी, दिल में याद रखूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो ज़िंदा है आज। तो मैं रास्ते में जब जा रही थी तो मेरे साथ जो मेरा बहुत प्यारा एक बच्चा था जो ड्राइव कर रहा था मुझे, अरशद साहब सुने, तो मैंने ऐसे जिक्र किया, मैंने कहा यार यहाँ पे क़याम सिनेमा है नज़दीक? कहने लगा हाँ। तो मैंने कहा हम यहाँ रहते थे सिर्फ 55 साल पहले, मेरी शादी यहाँ हुई, सलीमा की शादी यहाँ हुई, अली यहाँ पैदा हुआ मेरा बड़ा बेटा, यासर यहाँ पैदा हुआ मेरा भांजा। तो कहने लगे यू वांट टू गो देयर? ऐसे यू थिंक वी कैन? यकीन जानिए उसने यूँ गाड़ी मोड़ी और सब कुछ मेरे जहन में आ गया। अरशद साहब, लेफ्ट राइट, और हम जा रहे थे 191P टू ब्लॉक 6 PCHS, मुझे और हम जा रहे थे तो कहने लगे शायद वो घर ना हो। मैंने कहा एंड देयर इट वाज। वो बरामदा याद है जहाँ बैठ के फैसला शायरी करते थे, वहाँ मैं पहुँची, दरवाज़ा नॉक किया, यहाँ सुबह की बात है, कुछ 10:30 की। बेल दी, एक बाबा जी आए, कुछ 2 सस्पिशियस से कैरेक्टर बाहर खड़े हैं। पहले इमरान आगे गया और ये वो इनकी यहाँ शादी हुई थी, उसको कह रहा था पता नहीं क्या कहानी बता रहे हैं।
وہ اندر گیا جی پوچھ کے آتا ہوں. تو میں نے اسے کہا ڈیڈ یو پلے دا فیض کارڈ؟ ہی سیڈ نو. I said okay, let me play it. اندر سے ایک صاحب آئے ڈریسڈ ان ٹی شرٹ, ڈیسنٹ پرسن, ماسک لگا بٹ اولڈر. انہوں نے وہ اپنا چھوٹا سا وہ کھولا. میں نے کہا جی میرا نام منیزہ ہاشمی ہے. کہنے لگی آپ تو یہاں رہتی تھی. میں نے کہا جی. دروازے کھلے. اب وہ گھر دوبارہ بن رہا ہے تو پہچانا نہیں جاتا, لیکن پہچانا یہاں جاتا. ایک سیڑھی ارشد صاحب, وہ درخت جس کے اوپر تقریباً کئی دنوں میں ٹکریں مارتی تھی, وہ سور, میں بتاتی ہوں کہانی اس کی. سیڑھیاں میں چڑھی, وہ سیڑھیاں, دروازہ کھولا تو سب کچھ وہاں بن رہا تھا, ٹوٹا ہوا تھا. میں کھڑی ہوئی, میرے پاس فلم ہے. وہ جگہ جہاں وہ ڈرائنگ روم جہاں شعیب صاحب کا نکاح پڑا گیا, سلیمہ کا اور میرا, وہ کمرہ جہاں علی پیدا ہوا. باہر میں نکلی تو وہ برانڈا جہاں فیض کی ایک بہت پیاری تصویر ہے, میں بھی تمہیں دکھاتی ہوں, جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میری تصویر وہاں سامنے پڑی ہے. ظاہر ہے میں روئی, سوری, اور رونا کچھ میرا حسینہ کی وجہ سے چل رہا تھا. آئی کانٹ بلیو اٹ. تو یہ آج آئی کنیکٹڈ ود مائی فادر ٹوڈے, وچ واز جسٹ انبلیویبل. اور میں ان سے وعدہ لے کے آئی ہوں کہ جس وقت وہ گھر مکمل ہو جائے گا وہ مجھے بتائیں گے اور میں دوبارہ آؤں گی. اور بیٹھے بیٹھے میں نے اور عمران نے طے کیا جہاں پہ ابا کی میز تھی جو باہر برانڈے میں, وہاں وی آر گوئنگ ٹو کریٹ اے فیض کارنر, جس کو بھی گھر پہ رائے پہ دیتے ہیں. نوبڈی وڈ مائنڈ اٹ. میں وہاں تصویر ابا کی وہی لگاؤں گی اور وہاں پہ کتابیں رکھ دیں گے, ہم سو. تو ایک تو یہ آج کی کہانی ہے. دوسری کہانی یہ ہے جو میں یہاں پہ اس کانفرنس کے حوالے سے اور اس خوبصورت اور بہت معزز خاتون کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ اس کتاب کا پیش رفت انہوں نے لکھا ہے. اگر اس کے بارے میں بتانا چاہیں تو بتا دیں. میری یہ کتاب 13 فروری کو فیض صاحب کی سالگرہ پہ لاہور میں لانچ ہو رہی ہے. وہ کتاب ان کے خطوں پہ جو انہوں نے خط مجھے لکھے وہ چھپ رہے ہیں, اور میں آج کے دور میں ان کے 35 سال جانے کے بعد ان کو خط لکھ رہی ہوں کہ میری زندگی میں ان کے جانے کے بعد کیا ہوا. وہ اگر زہرا آپا چاہیں تو 2 منٹ بات کر لیں, انہوں نے پڑھی ہے, اور میرے خیال میں بڑی عجیب و غریب سی وہ کتاب. پہلے ایک اور بھی میں آپ سے کہ میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے ادنا غلاموں میں سے ہوں فیض صاحب کے, تو میں نے بہت وقت جو ہے ان کے ساتھ گزارا, اور ظاہر ہے جب ان کے ساتھ گزارا تو منیزہ ہاشمی کے ساتھ بھی گزارا اور سلیمہ ہاشمی کے ساتھ بھی گزارا. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو چہیتی بیٹی تھی فیض صاحب کی وہ منیزہ ہاشمی کی. یہ اس میں مجھے کوئی ایک بڑی میڈم نے سن لیا تو یاد رکھی. نہیں یہ ان کے سامنے ہم کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ بڑی میڈم جو ہے وہ اپنی اماں کی بڑی چہیتی تھی. یہ مطلب ہم بہت اچھے طریقے سے ہم نے محسوس کیا. تو یہ میں بالکل, اور یہ کئی دفعہ فیض صاحب بھی خود بھی اس طرح کی کوئی بات ضرور کرتے تھے کہ جس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ نہیں منیزہ ہاشمی جو ہے ان کی فیوریٹ بیٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا, میں آپ کے لیے تعلیم کے ساتھ. اچھا اب جی تو بس یہ ہے. The book is titled Conversations with my father. The conversations are happening now. اور اس کے اندر ایک عجیب سی بات ہے کہ اس میں ان کے خط ہیں, اور وہ شاید آخری بات ہے میری. وہ شاید جانتے تھے, پتہ نہیں, کہ اس کو اردو نہیں آتی تو وہ مجھے اردو میں لکھتے تھے اور میں ان کو جواب انگریزی میں دیتی تھی. مزے کی بات ہے. اور اس میں صرف ایک بات جو زہرا آپا کو بھی بہت پسند ہے وہ صرف میں بتا دوں کہ جب میں نے انہیں بہت رونے کا خط لکھا, جو کہ ہم بات کر رہے ہیں جب وہ 80 81 82 83 میں جب وہ باہر گئے ہوئے تھے, تو میں نے انہیں لکھا, میں نے کہا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہو اور ہم کس طرح گزارے ہیں, اور ضیاء الحق کے زمانہ وغیرہ. بڑے پیار سے انہوں نے لکھا. انہوں نے کہا تم ہماری طرح سوئچ آف کر دیا کرو. ہم اپنے آپ کو بڑے آرام سے, اور کئی لوگوں نے مجھ سے کہا, یہ سامنے بیٹھی ہیں, یہ عینی شاہد ہے کہ وہ محفلوں میں بیٹھ کے, یہ بھی ہے عینی شاہد کہ لگتا تھا وہ کہیں اور ہے, اب پتہ چلتا ہے کہ وہ سوئچ آف کر لیتے ہیں.
اور لیکن پتا آئی یوز ٹو گو آؤٹ, ہم جاتے تھے کھانے پہ, اچھا بولنا شروع کرو, بولو, اینڈ آئی یوز ٹو اسپیک اینڈ آئی سے یو آر ناٹ لسننگ, آف کورس آئی ایم, آف کورس آئی ایم, تو آئی نیو ہی وازنٹ, اینڈ ہی ہیڈ دس ونڈرفل وے آف سوئچنگ آف, سو ناؤ اٹس مائی ٹائم ٹو سوئچ آف. جی ذرا نہیں, ان سے میں سب سے آخر میں پوچھوں گا کیونکہ ان سے تھوڑی سی ادبی گفتگو ہوگی اور اس حوالے سے نہیں آپ سے پھر افتخار بھائی سے پھر ڈاکٹر صاحب سے. ہاں تھوڑا سا اپنے قریب. ہلو. ہاں اصل میں خواتین و حضرات بات یہ ہے کہ فیض صاحب سے میری ملاقات, بڑی احسان مند ہوں میں ضیاء الحق صاحب کی, ایک ہی اچھا کام کر گئے کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں فیض صاحب کم رہے اور ہم لوگوں سے ان کی ملاقات زیادہ ہوتی رہی. بات یہ ہے کہ کسی بھی شاعر کے لیے جو قبولیت کی یا مقبولیت کی جو سند ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے, اور بہت خوش قسمت شاعر ہوتے ہیں کہ جنہیں بہت جلدی ایک مقبولیت کی سند مل جاتی ہے. فیض صاحب کی یہ سب سے بڑی خوش قسمتی تھی کہ بہت ہی نوجوانی ہی میں انہیں ایک نہایت شدید قسم کی مقبولیت ملی تھی. اب میں ان کے بارے میں جب پڑھتی ہوں تو یہ بھی ہے کہ جب وہ میرے خیال میں 20-22-25 برس کے ہوں گے تو انہوں نے بڑے بخاری صاحب کی کتاب کا دیباچہ لکھا تھا, وہ ترجمہ جو 23 کا انہوں نے کیا تھا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بہت ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں بڑے بخاری صاحب جو ہمارے استاد رہے ہیں وہ ہماری اس چیز کو جو ہم نے لکھا ہے اس کو وہ معلوم نہیں کس طرح سے لے, کیونکہ بڑے بخاری صاحب کا مزاج بھی بڑا عجیب و غریب تھا. لیکن کہتے ہیں جب ان سے ہم ملے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ فیض تم نے بہت اچھا لکھا, ہمارا دل باغ باغ ہو گیا. تو کہتے ہیں اتنی بڑی بات جو تھی وہ ہم بھول ہی نہیں پائے کہ بخاری صاحب نے جو ہمارے استاد تھے اور جن کی ذہن کی اور ذکاوت کی اور شگفتگی کی ایک دھوم مچی ہوئی تھی, انہوں نے ہم سے کہا کہ فیض تم نے ہمارا دل باغ باغ کر دیا. تو یہ ہمیں بہت اچھا لگا تھا. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے, شاید تم اتفاق کرو اس سے کہ, اور نعمان بھی اتفاق کریں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا شاعر ہوتا ہے, اس کی شخصیت میں اور اس کے کلام میں فرق ہوتا ہے. جس وقت وہ شعر کہتا ہے اس وقت وہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں نا, غلط تو نہیں کہہ رہی میں. میرا اپنا بھی یہ ہے کہ بھائی شعر آپ جس وقت کہہ رہے ہیں اس وقت آپ کی دنیا, آپ کا ماحول اور آپ کی پہنچ کوئی دوسری, لیکن جو عام دنیا میں آپ ہیں وہ آپ ایک دوسرے. میں نے فیض صاحب پہلے شاعر دیکھے کہ ان کی شخصیت اور ان کے کلام میں کوئی فرق ہی نہیں. جو ملائمت, جو نرمی, جو ایک درد مندی کا احساس, اور سب سے بڑی بات کہ ساری دنیا میں امن عالم کی خواہش, وہ ان کی ذات بھی مکمل اسی طرح کی تھی اور ان کی شاعری بھی ویسی ہی تھی. تو یہ بات بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. جب ہم غالب کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہیں, جب ہم ان کے خط پڑھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہیں, اور ان کے جو دوست ان کو خط لکھتے ہیں اور جس طرح سے ان کی شخصیت ابھرتی ہے وہ کوئی اور ہے. لیکن صاحب فیض صاحب کا میں یہ بتا رہی ہوں, اسی طرح سے ہر بڑے شاعر کو آپ دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑی سی یعنی اس میں تقابل یا مقابلہ نظر آتا ہے ایک شخصیت کا دوسری شخصیت سے. فیض صاحب کے یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی. ایسا کھلا دل, ایسا کھلا رویہ تھا کہ انسانی معیار پہ کسی کو انہوں نے رد کیا ہی نہیں, کسی کو رد نہیں کیا. ہم گھبرا جاتے تھے بعض وقت کہ بھائی معلوم نہیں ان صاحب سے یہ کیسے بات کریں گے, لیکن صاحب میں دیکھتی تھی جو ملنے آتا تھا وہ خوشی سے بھرپور جاتا تھا. تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اور جس طرح ہم لوگ, مجھے تو یقین ہے اس بات کا, اور دن بدن یہ یقین تر ہوتا جاتا ہے کہ جس طرح ہم آج میر کا ذکر کرتے ہیں, غالب کا کرتے ہیں, اقبال کا کرتے ہیں, سعودیہ جو ہمارے پلرز ہیں, ہمارے ستون ہیں جو ہماری شاعری کے,
انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی فیض صاحب کا اسی طرح ذکر کریں گی، اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ ہر ایک کو۔ ہم فخار بھائی کی طرف چلتے ہیں اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ جناب فخار عارف صاحب۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، بچوں سے بات ہوئی پرسوں اور منیزہ سے پچھلے مہینے، اور فیض صاحب کا جب بھی ذکر ہوتا ہے اچھا لگتا ہے، اور سب لوگ ایسے تشریف فرما ہیں اور جنہوں نے فیض صاحب کو قریب سے دیکھا ہے، محبت کی ہے۔ بس ایک دو باتیں کرنے کی مختصر ہے، اس لیے کہ اب ضرورت اس بات کی فیض صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں ظاہر ہے کہ حق بھی ہے ان کا، جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، منیزہ ہے، جیسے ہماری بہن جراپا ہیں، اشر نے بہت ان کی، اشر ان کے دامادوں کے بھی دوست تھے اور ان کے بھی نیاز مند تھے، اور ان کی محبت میں انہوں نے ان کے لیے شاید مجھے یاد ہے کوئی اشتہاری کام بھی کیا تھا ان کی محبت میں، اور محبت میں وہ بہت دور تک چلے جاتی تھی، یہ ہم سے زیادہ بچے جانتی ہیں اور بہت سے قصے سنائے جا سکتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ قصے اور واقعات یہ سب بیان کرنا لازمی ہے کہ کل آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے اس سے بہت سی چیزیں عکس کی جائیں گی، اور اس سے ان کی شخصیت کے حوالے سے، مگر میں تو کوئی میری عمر اب 2-1 برس میں 80 برس کا میں ہو جاؤں گا، میں نے 60 برس کے قریب لکھنے پڑھنے میں طالب علمانہ زندگی گزاری ہے، میں نے کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کی شخصیت میں ایسی موہنی ہو جیسی فیض صاحب کی ذات گرامی میں تھی۔ وہ ایک وقت کوئی ان کو دیکھ کر مغرور نہیں ہوتا تھا، مگر نیاز مندی کا اظہار ہوتا تھا، اور ایسی باتیں اور یادیں ہیں کہ جس سے ان کی شخصیت کی توصیف ہوتی چلی جاتی ہے۔ مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس وقت آ گیا ہے کہ ترقی پسند تحریک کے آغاز میں یہ لوگ خوش نصیب تھے کہ ان کے ہم عصروں نے ان کے بارے میں لکھا، سجاد علی صاحب نے لکھا، مجاز کے بارے میں انہوں نے لکھا، انہوں نے مجاز کے بارے میں لکھا وغیرہ وغیرہ، مگر اب صورت حال یہ ہے کہ جو ہماری نسل کے نقاد ہیں، خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے، وہی مسلسل اسی طرح کی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور فیض صاحب کے نئے مطالعات جو ہیں وہ نعمان کی کتاب آئی تھی پچھلے برس، اس سے بعض چیزیں واضح ہوئیں، اور اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ادبی طور پر عجیب بات ہے کہ جو لوگ ہماری ترقی پسند تحریک کے مخالف تھے انہوں نے جتنا اچھا کام ان پر کیا اور ان کے بارے میں مضامین لکھے، وہ چاہے گوپی چند نارنگ ہوں یا شمس مان فاروقی ہوں یا شمیم انفی ہوں، ہمارے لوگوں نے احتشام حسین اور ممتاز حسین صاحب نے مضامین ان پہ لکھے، مگر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں جنگ کے بھی لکھے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ترقی پسند تحریک کا وہ زمانہ گزر گیا، جدید اور نئی نظم والوں کا زمانہ گزر گیا، نسی نظموں کا زمانہ آ گیا، تو اب ضرورت ہے کہ ہمارے نقاد اور ہمارے شاعر اور ادیب جو ہیں اثر نو فیض صاحب کا جائزہ لیں اور ان کی نسل پر، ان کی تنقید پر گفتگو کریں۔ انہوں نے دائرے لکھے انگریزی میں پاکستان ٹائمز کے، اس پر گفتگو کریں۔ ثقافت کے سلسلے میں کوئی بھی پاکستان کی کلچرل پالیسی آتی ہے وہ ان رپورٹس کے اور سفارشات سے الگ نہیں ہوتی جو فیض صاحب نے دی تھی، جو انہوں نے تقریریں ٹی وی پہ کی یا مضامین ثقافت پہ لکھے، ابھی بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا۔ جتنی ہمارے ترقی پسند لکھنے والے ہیں، پہلے سے میں بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ ثقافت پر بات کریں گے تو یہ کیا کیا باتیں کہیں گے اور کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اس حد سے باہر ہوں گی جس کا تذکرہ فیض صاحب نے کیا تھا۔
ظاہر ہے کہ ہمارے سب سے بڑے شاعر تھے اور ہمارے بہت سے نقادوں نے ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ نام لے کر بہت سو کے ساتھ ظلم کیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن کا نام ان کے ساتھ لیا جاتا تھا ان کا نام میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے نہیں لیا جاتا. فیض صاحب کی شخصیت پہ وہ بے شمار باتیں ہوں گی، لیکن جو شاعری ہے میں بہت ہی ایک طالب علمانہ بات کہہ سکتا ہوں، مگر مجھے حق ہے یہ کہنے کا ان کے طالب علم کے طور پر کہ اردو غزل میں شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہمارے زمانے کا ہوگا جس کو کلاسیکی شعریات میں رنگ تغزل وغیرہ کہا جاتا ہے. لیریکل کوالٹی ایسی فیض صاحب کے یہاں آپ کو ان کی غزلوں میں اور نظموں میں ملتی ہے. اردو کے پچھلے پوسٹ وار پیریڈ میں کسی شاعر کو نصیب نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی غزل ہے اس میں اور ان کی نظم میں بہت شکایتیں کی جاتی ہیں کہ فیض صاحب نے طویل نظمیں نہیں لکھی. گزارش یہ ہے کہ جو مختصر نظمیں لکھی گئی ہیں اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ چاہتے تو اس کو پھیلا سکتے تھے، مگر مثلا ان کی بہت چھوٹی سی نظم ہے بول. اب وہ بول میں 8-7 مصرے ہیں، لیکن وہ پوری اس طرح کی تمام اس کا استعاراتی نظام بھی ہے، اس میں کلاسیکی روایت بھی ہے، اس کی لفظیات کی تازگی بھی ہے، اور وہ اس قدر طاقتور نظم ہے. مثلا ان کی نظم دعا یا اور نظمیں ان کی جس کو مختصر کہہ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ مختصر نظمیں. شاید ان کی سب سے بڑی نظم و 3 آوازیں اور سر وادی سینہ. مگر اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی جو شاعری ہے اس پر بات کی جائے. ان کے پہلے کہا جاتا تھا کہ کیونکہ ایک لابی ہے جو ان کو سراہتی ہے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ سوویت یونین والے جو ہیں وہ ان کے اب نہ سوویت یونین ہے نہ مشرقی یورپ ہے، اور نہ ترقی پسند تحریک کی وہ صورت احوال ہے نہ تحریک کی وہ تنظیم ہے. مگر آج بھی فیض کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. ایک بات کہی جاتی ہے انہوں نے جیسی نظمیں آج کل آپ روز سنتے ہیں اس کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بعض چیزیں لکھ بھی دی گئی ہیں. مثلا دیکھیے ہم دیکھیں گے ایک نظم ہے، اب وہ کتنے مصرے ہیں اس کے، اگر آپ گنیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے نظمیں کتنے مصرے ہیں. لیکن دنیا کی جتنی گفتگو اس نظم پر ایشیا میں کم و بیش اس نظم پر ہوئی ہے شاید کسی اور یعنی لیٹن امریکہ کے ترقی پسند شاعروں سے یا افریقہ کے ترقی پسند شاعروں سے یا روس کے ترقی پسند شاعروں ایسی نظم کسی پہ گفتگو نہیں ہوئی. اور کیسی عجیب بات ہے کہ انہوں نے جو نظم لکھی قرآن حکیم کے ایک ٹکڑے سے سورہ رحمان کے نظم کا عنوان قائم کیا، اور اس کے بعد قرآن حکیم میں جو یعنی عذاب کی اور انتباہ کی تنبیہ کی جو آیتیں ہیں ان سے استفادہ کیا اور اس کو لکھا، اور اس قدر قوت سے لکھا کہ وہ آج کے زمانے کا. اور میں آپ سے عرض کروں وہ نظم امریکہ میں لکھی گئی اور 79 میں لکھی گئی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ضیاء الحق صاحب کا جو بدترین دور تھا اس میں لکھی گئی. اور زراپا کے ہاں ایک تقریب میں آغا ناصر صاحب میں اور میرے ظاہر استاد کی منزل میں تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو فیض صاحب نے ان کے حوالے وہ نظم کی، وہ نظم یہاں آئی اور پھر وہ گائی گئی وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کی تمام اگر پوچھا گیا تو یہ کہا گیا کہ وہ تو انقلاب ایران کے بارے میں، مگر ضیاء الحق کے خلاف، مارشل لا کے خلاف اور مسلمانوں کی اور اسلامی تہذیبی روایت کی اصطلاحوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور اس پہ تنقید کی اور اس پہ نقد کیا اور بالکل متنبع کیا کہ ایک دن آئے گا کہ جب آپ کے تخت تاج کو رون دیا جائے گا اور محکوم اور مجبور لوگ جو ہیں وہ سرفراز اور سربلند ہوں گے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ان کے نظریے کے عین مطابق ہے. مارکس نے کبھی کہا تھا کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں
جب وہ آئے تھے تو اپنے آغاز میں اور اپنی ابتدا میں وہ سب کے سب جو تھے وہ مجبوروں کے حامی ہو کر اور پسماندہ اور نظر انداز کیے گئے لوگوں کے گویا رہنما ہو کر ان کی نجات دہندہ بن کے آئے تھے. چنانچہ فیض صاحب اس کے نقیب رہے. ایسا شاعرانہ اور پرجمال نظریے سے اتفاق نظریے میں رہتے ہوئے جمالیاتی قدروں کے ساتھ کہنا ان کے زمانے میں نہ ان کی زبان میں کسی کو نصیب ہوا, اور بہت کم لوگ ہیں عالمی سطح پر, شاید 2-1 لوگ اور ہوں گے جنہوں نے اس طرح کی شاعری کی. بڑی مہربانی. بہت شکریہ بھائی. اب میں کیونکہ بات ہونے شروع کی فیض صاحب کی شاعری پہ, وہ جو آپ کا کتاب میں یہ کون ذکر ہے اپنے, جو آپ نے کہا ہے کہ فیض صاحب کو اس پس منظر میں بہت کم دیکھا گیا ہے, اس کے بارے میں مختصراً اگر آپ کچھ ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما دیں تو وہ میرے خیال میں بہت وہ ہوگا, کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ مجھے پرچیاں ملی ہیں کہ جو کام شروع کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ میں یہ بات سن کے لرز گیا کہ فیض گھر پر میرے احسانات ہیں. ہم تو فیض صاحب کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ فیض صاحب کی 70ویں سالگرہ پر افتخار صاحب موجود ہیں, مجھے لے کے گئے زہرا آپا کے بہت ہی حسین پینٹ ہاؤس میں. وہاں فیض صاحب سے میری ملاقات ہوئی, اور ہوا یہ تھا کہ اس دن BBC کی فارسی سروس نے ان کی نظم آج بازار میں پابند ہونا جو اس کا فارسی میں ترجمہ کیا اور وہ گوایا گیا. اٹ واز سیٹ ٹو میوزک. تو میں نے فیض صاحب سے کہا, بہت جھل کے فیض صاحب کی نظم کا فارسی میں ترجمہ ہوا, قطعی توجہ انہوں نے نہیں کی, اس قدر گداز طبیعت کہ ہاں بھائی وہ ہمارے مہربان ہیں, پر مہربانی کرتے رہتے ہیں, آپ کیسے ہیں بیٹھے بیٹھے, کوئی کسی طرح کی توجہ انہوں نے نہیں کی. وہ کھل جاتے ہیں نا, میں سمجھتا کہ کھل جائیں گے کوئی بھی. تو یہ بات جو زہرا آپ نے کہی کہ ان کی طبیعت میں جو گداز تھا, جو ریشم تھا, اور جو خوشگفتاری تھی, اور جو نرمی تھی, ان کی شاعری میں بھی ہے اور ان کی شخصیت میں بھی تھی, ان کی شخصیت میں بھی. میں نے جب وہ نظم پہلی بار دیکھی, یہ حد سلامت ہے جب تک اس نطق میں طاقت ہے, جب تک اس خون میں حرارت ہے, جب تک ان طوق السلاسل کو ہم تو سکھلائیں گے شورش بربت و نئے. تو یہ کون سا شخص ہے کہ جو توڑتا نہیں زنجیروں کو, ان کو گیت گانا سکھاتا ہے نا. ان طوق السلاسل کو ہم تو سکھلائیں گے شورش بربت و نئے, وہ شورش جس کے آگے زبوں ہنگامہ طبل قیصر و کر آزاد ہیں اپنے فکر و عمل, بھرپور خزینہ ہمت کا. ایک عمر ہے اپنے آزاد, امروز ہے اپنا ہاتھ پردہ. کیا کون سا یہ کون بول رہا ہے, کس کی آواز ہے؟ زنجیروں کو توڑا نہیں, ان کو گیت گانا سکھا دیا. اور ایک بار جو میں کہتا ہوں کہ فیض صاحب کے یہاں جو ایک مساوات پیدا ہوئی نا, خون کی مہک اور لب کی مہک ہے نا, یہ مساوات کہیں بھی میں نے نہیں دیکھی ہے نا, کہ وہ یہ خون کی مہک ہے کہ لب یار کی خوشبو, یہ ایکویولنس کہاں سے پیدا ہوئی؟ خون کی مہک ہے, میں نے خون کی مہک کہیں اردو شاعری نہیں دیکھا. یہ خون کی مہک ہے کہ لب یار کی خوشبو اس راہ کی جانب سے صبا آتی ہے دیکھو. کیا کہ وہ گلشن میں بہار آئی کہ زندہ ہوا آباد, کس سمت سے نغموں کی صدا آتی ہے دیکھو. ایک بات جو میں نے اپنے مقدمے میں کہی, میں دوہرا دیتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا مقدمہ. میں نے یہ بات کہی ہے کہ فیض صاحب کے یہاں حقیقت سے زیادہ اہمیت مجاز کی ہے. مجاز استعارہ زیادہ اہم ہے ان کا, استعارہ حقیقت سے زیادہ اہم ہے. اس بات کا غم نہیں ہے کہ انسان مصلوب ہو رہے ہیں, دکھ اس بات کا ہے کہ باد صبا کو ہلاک کیا جا رہا ہے. اس بات کا کچھ ہے نا, کسی پہ کرتے ہیں اپنے بہار کو قربان, کسی پہ قتل مہ تابناک کرتے ہیں, کسی پہ ہوتی ہے سرمت شاخ سار دنیا, کسی پہ باد صبا کو ہلاک کرتے ہیں. یہ سارے استعارے ہیں, علامات ہیں نا, مجاز ہے جس سے شاعری بنتی. یہ نہیں تو شاعری ختم ہو جائے گی, استعارہ نہیں ہوگا تو شاعری نہیں. تو یہ بات غور کرنے کی. فیض صاحب کی شخصیت میں جو خوبی تھی, جو نرمی تھی, جو گداز تھا, جو ریشم تھا, اس کا ان کو نقصان بھی ہوا. اور نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کی شعریات سے زیادہ ان کی شخصیت پر توجہ کی, ان کی ذات پر زیادہ لکھا,
اور ان کی شعریات پہ توجہ بہت کم ہوئی. جو پیکر سازی فیض صاحب کے یہاں کہیں بھی نہیں. رہ گزر سائے شجر منزل ادھر حق ہے بام بام پر سینہ مہتاب کھلا ہے نا. یہ جو ان کے یہاں ہے کہ وہ چاندنی تو یہ جو پیکر سازی بھرپور پیکر سازی فیض صاحب کے یہاں وہ کہیں پہ نہیں. اور جو میں نے یہ بات کہی تھا نا کہ جو یعنی غم اور خوشی اور ظلم اور حسن اس میں جو ایک توازن پیدا کیا نا. ایک ہتھیلی پہ ہنا, ایک ہتھیلی پہ لہو, ایک نظر زہر لیے ایک نظر میں دارو. آپ دیکھیں کہ ہنا اور لہو کیسا برابر کر دیں. تو یہ فیض صاحب کی جو عظمت ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے. اور ایک بات میں اور کہتا ہوں کہ فیض صاحب کو ٹاپیکل نہیں بنانا چاہیے. فیض کو ٹاپیکل نہیں بنانا چاہیے, وہ ٹاپیکل نہیں ہے. فیض صاحب پائیدار ہیں, فیض صاحب پائیدار ہیں. یعنی دھیان رہے, فیض صاحب کی کرونالوجی جو ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ انہوں نے بالکل اپنے پہلے مجموعے میں نقش فریادی میں کہا کہ ہر حقیقت مجاز ہو جائے, ہر حقیقت مجاز ہو جائے, کافروں کی نماز ہو جائے. بول بھی اسی میں ہے, بول کتاب آزاد نظرے نقش فریادی میں ہے, کتے بھی اسی میں ہیں. اور سیاسی لیڈر کے نام جو نظم ہے سال ہا سال یہ بیاسا جکڑے ہوئے ہاتھ رات کے سخت سینے میں پیوست ہے, یہ بھی اسی میں. تو اس وقت نہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان تھی, نہ سجاد ظہیر یہاں آئے تھے, تو کیسے یہ ہو گیا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ گرمی نشاط تصور سے پسند میں اندریب گلشن نافریدہ ہوں. یہ ہے تخلیق, اس کو تخلیق کہتے ہیں. یہ بات ہے. تو وہ ٹاپیکل نہیں کہ یہ ہوا تو انہوں نے کہ فیض صاحب نے اپنے تجربات کو منظوم کر کے ہم کو ارسال نہیں کیا, انہوں نے تخلیق کی. انہوں نے حقائق سے کشید کی ہے شاعری, اور جو سیاسی تجربات ہوئے اس کو بھی انہوں نے استعمال کیا, اپنی شاعری کے لیے استعمال کیا. تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں. اور میں نے فیض صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے, اس لیے کہ کچھ وقت تو افتخار عارف صاحب کی طفیل اور زہرا آپا کی طفیل لندن میں ان کے ساتھ گزرا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مزبل ہل ایک جگہ ہے نارتھ لندن میں, وہاں ڈبل ڈیکر بس میں ہم جا رہے تھے, BBC میں زمانے میں تھا. تو دیکھا کہ فیض صاحب بس میں, اور فیض صاحب کھڑے ہوئے تھے بس میں, وہ کھڑے ہوئے تھے. تو مجھے بہت دکھا, میں فیض صاحب یہ کیا اترنا, ارے بھائی کیا ہے, پھر تھوڑا سا راستہ ہے, زبردستی ان کو ہم نے اتارا, زبردستی. پھر وہاں سے وہ ہیکنی جو ہوتی ہے بلیک, اس کو لے کے پھر ہم نے بش ہاؤس پہنچایا. فیض صاحب اس قدر کس نفسی اور یعنی فروتنی اور سیلف افیسنگ ایسی ان کی شخصیت تھی. تو بہرحال یہ بات. اچھا, اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو گلی گلی ان کی نظم گائی جاتی ہے, جو جس کو بہت حد تک انہوں نے قرآن شریف سے کشید کیا ہے, وجہ ربک, وہاں سے نکالا ہے. اس کا عنوان ہے کہ ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم اس طرح کی نظم پہلے بھی کہی انہوں نے, یعنی زیادہ کے زمانے سے پہلے بھی کہی ہے. یہیں سے اٹھے گا روز محشر, یہیں پہ روز حساب ہوگا, پہلے بھی کہہ چکے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ٹاپیکل ہرگز نہیں ہے. اور ایک سنیے ان کی جو ہے کہ وہ بام و در خاموشی کے بوجھ سے چور, بام و در یہ 24 سال کا نوجوان یہ کہہ رہا ہے, یہ بات پاکستان بھی نہیں بنا ہے. بام و در خاموشی کے بوجھ سے چور, آسمانوں سے چور ترت رواں, چاند کا دکھ بھرا فسانہ نور, شاہراہوں کی خاک میں پلتا. تو یہ اس نوجوانی کی یہ ہے تخلیق. تو فیض صاحب کی شعریات پر توجہ ہونی چاہیے. اور اگرچہ ہماری سیاسی اور نظریاتی تاریخ کا وہ حصہ ہے, یقیناً ہے, لیکن ان کی جو ادبی حیثیت ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے. جیسے کہ افتخار میں بھی کہہ رہے تھے, بہت کلام آپ کا, آپ تو ان سے جنگلز بھی لکھوا چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بات ہے آپ نے بالکل صحیح بات کہی. اور وہ یہی ہے کہ جیسے افتخار بھائی نے کہا کہ ان کی شاعری شاید جو ہے وہ آگے کی ہے. میں ایک اور ہے نظم کی, جو 3 آوازیں, اس کا جو پہلا مصرع ہے, مطلب اس زمانے میں تو یہ جو بم باندھ کے آپ ایک بڑے ایریے میں جہاں بہت سے لوگ ہوں اس میں, یا مسجد میں یا امام بارگاہ میں آپ جا کے, تو مجھے نہیں سمجھ آئی وہ کب کیسے انہوں نے وہ مصرع کہا کہ جی
کہ مرگ انبوہ کا تہوار مناؤ لوگ. مطلب یہ مرگ انبوہ مطلب یہ کوئی یعنی کہاں سے ان کو نظر آیا تھا, کوئی دیکھا نہیں گیا تھا اس طرح. ایک چھوٹی سی بات میں مستضاد عرض کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ 6 سال گزارے ہیں فیض صاحب کے ساتھ ان کی کلیات تیار کرنے میں. ایک ایک لفظ یہ جو تحقیقی متن ہوتا ہے بہت چھان پھٹک کا کام ہوتا ہے, اس میں ہموار کرنا پڑتا ہے, املا کو معیار بندی کرنی پڑتی ہے. 6 سال اس میں گزرے اور ایک قرض تھا فیض صاحب کا میرے اوپر, بے شک قرض دوستاں کی طرح جو میں نے ادا کیا. جب سے بے نور ہوئے ہیں شام میں, خاک میں ڈھونڈ پھرتا ہوں, نہ جانے کس جا کھو گئی ہیں میری دونوں آنکھیں. توبہ, میں پریشان پھرتا تھا گلی گلی سوچ کے کھو گئے. تم جو واقف ہو تو بتلاؤ کوئی پہچان میری, تم جو واقف ہو تو بتلاؤ کوئی پہچان. تو وہ ایک قرض مجھ پر تھا, مجھے کچھ کہنا ہے, تو احسان مجھ پر ہے فیض صاحب. میں فیض صاحب کا ایک شعر آپ کی خدمت میں, آپ نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے پچھلے سال وہ کتاب, وہ ان کا مصرع ہے کہ قرض نگاہ یار ادا کر چکے ہیں ہم. تو یہ آپ پہ شاید کہا. تو خواتین حضرات, اب یہ سلسلہ ہمارا ختم ہوتا ہے. میں آخر میں یہ بھی کہوں کہ فیض صاحب کی شخصیت میں ان کے ساتھ رہنے کا ایک اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسا جاہل آدمی, وہ وقت پیار سے مجھے کہتے بھی تھے کہ تم جاہل ہو, تمہیں فارسی کا نہیں پتہ. تو ہمیں بھی بہت ایسے گر انہوں نے سکھا دیے تھے. جس طرح جب یہ طرز بنی آج بازار میں پاو جولا چلو, تو مجھے اسلم اظہر صاحب نے ڈانٹا کہ بھائی یہ آج بازار میں پاو جولا چلو, تم نے کس طرح کی یہ طرز بنا دی. میں نے کہا کہ میں نے جیسے فیض صاحب سے سنی تھی ویسے سنا دی, وہ ایسے پڑھتے نہیں تھے جیسے آپ پڑھتے ہیں. تو میں نے اپنی, حالانکہ ہمارے سینئر تھے اور ڈانٹ بہت پڑتی تھی, آپ کو تو پتہ ہے اسلم صاحب سے, اور وہ محبت بھی ہم سے بہت کرتے تھے لیکن باز نہیں آتے تھے. لیکن اب کچھ فیض صاحب کی شاعری ہمارے نوجوان اور ایک بہت سینئر ہمارے کولیگ ہیں, وہ آپ کو کچھ شاعری آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا فواد خان کو کہ وہ تشریف لائیں. فیض صاحب کی 2 نظمیں. پہلی نظم آج ایک حرف کو. فواد ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ, میں کیونکہ میزبان میں مجھے ان طریقوں کا پتہ نہیں کہ فواد جو ہے یہ ایک ینگ ایکٹر ہے, اور میری یہ خوش نصیبی ہے اور میرا فخر بھی ہے کیونکہ یہ نیپا سے انہوں نے اداکاری میں لیا ہے اور ضیاء محی الدین صاحب کے شاگرد بھی ہیں. تو کچھ یہ ہم نے کچھ پودے لگائے ہیں جو اب برابر درخت بن گئے ہیں اور ہم سے بھی بہتر کام کرنے لگے ہیں. تو جس میں پہلے جو ہے فواد ہیں, اس کے بعد ایک اور ہیں, پھر خالد صاحب آئیں گے جو مائک والی. تو فواد آپ ہی شکریہ. زیادہ نوازی کا بہت شکریہ سر. فیض صاحب کی نظم. آج ایک حرف کو پھر ڈھونڈتا پھرتا ہے خیال, مد بھرا حرف کوئی, زہر بھرا حرف کوئی, دلنشیں حرف کوئی, قہر بھرا حرف کوئی. حرف الفت کوئی دلدار نظر ہو جیسے, جس سے ملتی ہے نظر بوسہ لب کی صورت. اتنا روشن کہ سرے موج زر ہو جیسے, صحبت یار میں آغاز طرب کی صورت. حرف نفرت کوئی شمشیر غضب ہو جیسے, تابد شہر ستم جس سے تباہ ہو جائیں. اتنا تاریک کہ شمشان کی جوشش درد سے مجنوں کے گریباں کی طرح چاک در چاک ہوا آج ہر ایک پردہ ساز. آج ہر موج ہوا سے ہے سوالی خلقت, لا کوئی نغمہ کوئی صوت تیری عمر دراز.
نوحہ غم ہی سہی، شور شہادت ہی سہی، سور محشر ہی سہی، بانگ قیامت ہی سہی۔ شام اس طرح ہے کہ ہر ایک پیڑ کوئی مندر ہے، کوئی اجڑا ہوا بے نور پرانا مندر ڈھونڈتا ہے جو خرابی کے بہانے کب سے۔ چاک ہر بام ہر ایک در کا دم آخر ہے، آسماں کوئی پروہت ہے جو ہر بام تلے جسم پر راکھ ملے، ماتھے پہ سندور ملے، سر نگوں بیٹھا ہے چپ چاپ نہ جانے کب سے۔ اس طرح ہے کہ پس پردہ کوئی ساحر ہے جس نے آفاق پہ پھیلایا ہے یوں سحر کا دام، دامن وقت سے پیوست ہے یوں دامن شام۔ اب کبھی شام بجھے گی نہ اندھیرا ہوگا، اب کبھی رات ڈھلے گی نہ سویرا ہوگا۔ آسماں آس لیے ہے کہ یہ جادو ٹوٹے، چپ کی زنجیر کٹے، وقت کا دامن چھوٹے، دے کوئی سنکھ دہائی، کوئی پائل بولے، کوئی بت جاگے، کوئی سانولی گھونگھٹ کھولے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ فواد۔ مجھے بھی ایک چیز یاد آ رہی ہے، آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ ہمارے دوست سرمد صاحب آئی، انہوں نے ایک خط لکھا، اچھا ہے تو اگر کہیں کوئی غلط بات کہوں تو آپ مجھے روک سکتے ہیں، میرے سے سینئر تھے کالج میں، تو انہوں نے کوئی خط لکھا ایسا کہ پاکستان کے حالات کے بارے میں۔ پروفیسر انہوں بیروت ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی اتنی مایوسی جو ہے ہمارے خط میں تھی وہ کوئی اچھی بات نہیں، اور پر امید رہنا چاہیے کیونکہ یہ حکم ربی ہے۔ اور آج کل میں حافظ کو اور فردوسی کو پڑھ رہا ہوں، تو اس پڑھنے کا نتیجہ یہ کچھ اشعار کو میں بھیج رہا ہوں، تو بہت ہی وہ خوبصورت ہیں۔ وہ فیصل کے مجموعے میں شامل ہیں نظر حافظ کے کہ قند دہن کچھ اس سے زیادہ، لطف سخن کچھ اس سے زیادہ، احوال چمن پر تلخ نوائی، مرغ چمن کچھ اس سے زیادہ، عشق میں کیا ہے غم کے علاوہ، خواجہ من کچھ اس سے زیادہ۔ اور یہ آخری جو میں بات ہے تو بیچ میں آخر میں اس لیے پڑھا مجھے پسند بہت ہے، یہ وہ ہے کہ شعلہ بدن فانوس قبا میں، شعلہ بدن فانوس قبا میں، خوبی تن کچھ اس سے زیادہ۔ تو اب آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں میثم نقوی، یہ بھی نیپا سے پڑھے ہوئے ہیں اور ان کا کام بھی آپ دیکھیں۔ فیض صاحب کی دو نظمیں آپ کی سماعتوں کے لیے۔ تم نہ آئے تھے تو ہر چیز وہی تھی کہ جو ہے، آسماں حد نظر، راہ گزر، شیشہ میں، اور اب شیشہ میں راہ گزر، رنگ فلک رنگ ہے دل کا میرے خونے جگر ہونے تک، چمپئی رنگ کبھی راحت دیدار کا رنگ، سرمئی رنگ کے ہے ساعت بیزار کا رنگ، زرد پتوں کا خس و خار کا رنگ، سرخ پھولوں کا دہکتے ہوئے گلزار کا رنگ، زہر کا رنگ، لہو رنگ، شب تار کا رنگ، آسماں راہ گزر، شیشہ میں، کوئی بھیگا ہوا دامن، کوئی دکھتی ہوئی رگ، کوئی ہر لہجہ بدلتا ہوا آئینہ ہے، اب جو آئے ہو تو ٹھہرو کہ کوئی رنگ، کوئی رت، کوئی شے ایک جگہ پر ٹھہرے، پھر سے ایک بار ہر ایک چیز وہی ہو کہ جو ہے، آسماں حد نظر،
راہ گزر شیشہ میں جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا. تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو. شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں, کیا آس لگائے ہو. شاید کہ انہی ٹکڑوں میں کہیں وہ ساغر دل ہے جس میں کبھی صدناز سے اترا کرتی تھی صحبائے غم جانا کی پری. پھر دنیا والوں نے تم سے یہ ساغر لے کر پھوڑ دیا. جو میں تھی بہادی مٹی میں مہمان کا شہپر توڑ دیا. یہ رنگی ریزے ہیں شاید ان شوخ بلوری سپنوں کے تم مست جوانی میں جن سے خلوت کو سجایا کرتے تھے. ناداری, دفتر, بھوک اور غم ان سپنوں سے ٹکراتے رہے. بے رحم تھا چومکھ پتھراؤ, یہ کانچ کے ڈھانچے کیا کرتے ہیں. یہ شاید ان ذروں میں کہیں موتی ہے تمہاری عزت کا, وہ جس سے تمہارے عجز پہ بھی شمشاد قدوں نے رشک کیا. اس مال کی دھن میں پھرتے تھے تاجر بھی بہت, راہزن بھی کہیں. ہے چور نگر یا مفلس کی اگر جان بچی تو آن گئی. یہ ساغر, شیشے, لال و گہر سالم ہوں تو قیمت پاتے ہیں. یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو فقط چبھتے ہیں, لہر اڑاتے ہیں. تم ناحق شیشے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو. شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں, کیا آس لگائے بیٹھے ہو. یادوں کے گریبانوں کے رفو پر دل کی گزر کب ہوتی ہے. ایک بخیا ادھیڑا, ایک سیاہ, یوں عمر بسر کب ہوتی ہے. اس کارگاہ ہستی میں جہاں یہ ساغر شیشے ڈھلتے ہیں, ہر شے کا بدل مل سکتا ہے, سب دامن پر ہو سکتے ہیں. جو ہاتھ بڑھے یاور ہے یہاں, جو آنکھ اٹھے وہ بخت آور. یہاں دھن دولت کا انت نہیں, ہو گھات میں ڈاکو لاکھ, مگر کب لوٹ جھپٹ سے ہستی کی دکانیں خالی ہوتی ہیں. یہاں پربت پربت ہیرے ہیں یا ساگر ساگر موتی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس دولت پر پردے لٹکاتے پھرتے ہیں, ہر پربت کو ہر ساگر کو نیلام چڑھاتے پھرتے ہیں. کچھ وہ بھی ہیں جو لڑ بھڑ کر یہ پردے نوچ گراتے ہیں. ہستی کے اٹھائے گیروں کی ہر چال الجھائے جاتے ہیں. ان دونوں میں رن پڑتا ہے. نت بستی بستی نگر نگر, ہر بستے گھر کے سینے میں, ہر چلتی راہ کے ماتھے پر یہ کالک بھرتے پھرتے ہیں, وہ جوت جگاتے پھرتے ہیں. یہ آگ لگاتے پھرتے ہیں, وہ آگ بجھاتے پھرتے ہیں. یہ سیشن کب تک ہے؟ سب ساغر شیشے لال و گہر اس بازی میں بد جاتے ہیں. اٹھو, سب خالی ہاتھوں کو اس رنگ سے بلاوے آتے ہیں. اب میں آخر میں دعوت دوں گا. گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام, دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات, اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی, اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ. ان کا آنچل ہے کہ رخسار کہ پیراہن ہے, کچھ تو ہے جسے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی. جانے زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کے نہیں. آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی, وہی خابیدہ سی آنکھیں, وہی کاجل کی لکیر. رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ واضح کا غبار, رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ واضح کا غبار, سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر. اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی, جانے مضمون ہے یہی, شاہد معنی ہے یہی.
آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے، موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے۔ ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے؟ یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک ہوا کرتی ہے؟ یہ ہر ایک سنگ پراسرار کڑی دیواریں جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ، یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مفتل گاہیں جن کے پرتوں سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ۔ یہ بھی ہیں، ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، آئے اس جسم کے کم بخت دلاویز خطوط، آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسون ہوں گے۔ اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، طب شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں۔ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل، نہ آستین پہ نشان، نہ سرخ یہ لب خنجر، نہ رنگ لوں کے سنا، نہ خاک پر کوئی دھبا، نہ بام پر کوئی داغ، کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ۔ نہ صرف خدمت شاہاں کے خوب بھا دیتے، نہ دین کی نزل کے بیان جزا دیتے، نہ رزم گاہ میں برسا کے معتبر ہوتا، کسی علم پہ رقم ہو کے مشتہر ہوتا، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینا تھا، رزق خاک ہوا۔ رہ گزر سائے شجر منزل و در، حلقہ بام بام پر سینہ مہتاب کھلا آہستہ، جس طرح کھولے کوئی بند قبا آہستہ، حلقہ بام تلے سایوں کا ٹھہرا ہوا نیل، نیل کی جھیل، جھیل میں چپکے سے تیرا کسی پتے کا حباب، ایک پل تیرا چلا پھوٹ گیا آہستہ، بہت آہستہ بہت ہلکا خنک رنگ شراب میرے شیشے میں ڈھلا آہستہ، شیشہ و جام سراہی تیرے ہاتھوں کے گلاب، جس طرح دور کسی خواب کا نقش آپ ہی آپ بنا اور مٹا آہستہ، دل نے دہرایا کوئی حرف وفا آہستہ، تم نے کہا آہستہ، چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ۔ بہت شکریہ نالی صاحب۔ باقی ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم سب کو اجازت، آپ نے کوئی سوال نہیں میرے سے اگر آپ نے پوچھا؟ میں بھی اسے اتنا کہنا چاہتی ہوں، میں اصل میں اتنے قابل لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتی ہوں نا، جنہوں نے فیض صاحب کو اتنے قریب سے دیکھا اور انہوں نے تو ایسا کام کر دیا، میری طالب علموں سے یہ درخواست ہے کہ وہ نعمان الحق صاحب نے جو کتاب مرتب کی ہے اس کو ضرور دیکھیں، اس لیے کہ ایسی کتابیں آپ کو ولایت میں تو نظر آئیں گی، یہاں مشکل سے ملتی ہیں اس طرح کی چیزیں۔ آپ اس میں شک نہیں کہ تھوڑی سی قیمتی کتاب ہے، لیکن آپ کو لائبریری سے آپ استفادہ کر سکتے ہو۔
دوسری بات یہ کہ جیسے اس نے ذکر کیا منیزہ نے، یہ اپنی وضع کے جداگانہ خطوط ہوں گے جو ایک لڑکی اپنے باپ کو ان کے جانے کے بعد لکھ رہی ہے، اور ان کے وہ خط ہیں جو انہوں نے اس کو لکھے تھے اپنی زندگی میں. تو اس طرح کا جو امتزاج ہے خطوں کی جو ہے، مطلب میل جول جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، وہی نہیں اس سے پہلے. تو انشاءاللہ جب اس کی کتاب آئے گی تو آپ لوگ پڑھیں گے. میں صرف اختتام کے لیے جملہ کہنا چاہتی ہوں، وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی بات کہنے کے لائق نہیں سمجھتی، لیکن ارشد سے، نعمان سے، بیزو سے سب سے کہوں گی کہ ہمارے یہاں شاعروں کے اگر ہم ہوتے تو دو طرح کے شاعر ہوتے ہیں. ایک وہ جن سے اسکول چلتا ہے، ان کے جانے کے بعد بھی ان کا اسکول قائم رہتا ہے، لیکن ایسے شاعر بہت کم ہوتے ہیں جن سے تھیوری بنتی ہے، پوری تھیوری بنتی ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے عہد میں، ہماری نصیب میں دو شاعر آئے ایسے، ایک فیض صاحب اور ایک راشد صاحب. تو یہ دونوں جو تھے شاعر، یہ اپنی اپنی تھیوری بنا کے چھوڑ گئے، اور ہم اس سے، ہمارے آئندہ لکھنے والے اور ہم لوگ سب بھی اس سے بہت متاثر ہوئے، اور آئندہ لکھنے والے بھی متاثر ہوئے ان دونوں سے. اور صرف تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ فیض صاحب کے یہاں جو ملائمت ان کی شخصیت میں تھی وہ ان کی شاعری میں ہے، اور راشد صاحب کے یہاں جو ان کی طبیعت تھی وہ ان کی شاعری میں ہے. بالکل صحیح. یہ بس ایک بات اور کہ فیض صاحب بہت شرمیلے آدمی ہیں، وہ اپنے بارے میں زیادہ بات کرتے بھی نہیں، بالکل نہیں کرتے. تو میں بھی تھوڑے دن میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہیں لکھا ہے، شاید ایلس نے ان کو لکھا ہوگا کہ تم نے دست صبا میں کلثوم کے نام تم ایلس کے نام لکھتے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی دیکھو، انگریزی میں تو ٹھیک لگتا ہے کہ ٹو مائی وائف، تو اردو میں بیوی کے نام لکھنا کچھ اچھا نہیں لگتا. یہ تک ان میں ذرا سی ہوتی کہ بیوی کے نام، تو ان کو یہ بات میں اس بات کے کہتے ہوئے بھی تھوڑی جھجک محسوس ہوتی تھی. تو ان کا جو شرمیلا پن تھا، جیسے میں نعمان جس نے جو بات کی کہ ان کی، اور میں نے جو آپ سے بات کی کہ جو ان کی طبیعت تھی وہی ان کی شاعری تھی، اور ہم ان کی شاعری کے پھندے سے نا کبھی نکل نہیں پائیں گے. کوئی نیا لکھنے والا ان کی شاعری کے پھندے سے نہیں. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. اب وقت ہے کہ ہم آرٹس کاؤنسل کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی، اور وہ شکریہ بھی جو ہے وہ فیض صاحب کے ہی دو مصرے میں احمد شاہ صاحب کے لیے پڑھوں گا کہ جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جس بیاباں میں بھی ہم ہوں گے چلے آئیں. بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں زہرا آپا کا سب سے زیادہ، کیونکہ ان کی طبیعت بھی ایسی رہتی ہے، اور مجھے کوئی 30-40 فون کر کے پہلے درخواست کرنی پڑتی ہے، پھر یہ کچھ میرے لیے نہیں لیکن فیض صاحب کے لیے، یوسفی صاحب کے لیے، ان سب کے لیے تشریف لاتی ہیں. میں منیزہ ہاشمی کا بہت شکر گزار ہوں، لاہور سے تشریف لائی ہیں، اور 4 دن ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر نعمان اللہ کے ہمارے ملک کے نامور. ایک شام فیض کے نام کا اختتام ہوا، جس میں شرکا نے بہت زبردست باتیں کری. منیزہ ہاشمی صاحبہ جو ہے وہ خطوط لکھ رہی ہیں، وہ خطوط جو باتیں وہ اپنے فادر سے کرتی تھیں. تو ہمیں اس کتاب کا بہت شدت سے انتظار ہے، اور ایسے کانسرٹس ہونی چاہیے، ایسے تہوار ہونے چاہیے. یہ 4 دن جاری رہے گا. اور ناظرین، آپ کو میں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ بہت کم کانفرنسز ایسی ہوتی ہیں جو تہوار کا روپ دھار لیتی ہیں. تو عالمی اردو کانفرنس بھی انہی میں سے ایک ہے جس نے تہوار کا روپ دھار لیا ہے، اور لوگوں کو ہر سال اس کا انتظار ہوتا ہے. تو نیوز اس کو اجازت دیجیے. سمیہ خورشید، اللہ حافظ.